अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अफला यतदब्बरूनल कुरआन, तो क्या ये लोग कुरान पाक पर गौर व फिक्र तदब्बुर नहीं करते। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, तो क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। ये इस आयत में बहुत बड़ा यानी अल्लाह की तरफ से गज़ब और गुस्से का इजहार है उन लोगों के लिए जो कुरान पाक को खोल कर भी नहीं देखते, ना उस पर गौर व फिक्र करते हैं और ना उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाते हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो तो ऐसे लोग हैं ना जिनके दिलों पर ताले लग चुके हैं, यानी उनको कुरान पाक की समझ नहीं आती। और याद रखें कि कुरान पाक जो लोग इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कुरान पाक की ज़बान में वो लोग जिंदा शुमार किए जाते हैं। और जो कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते, बस नाम मुसलमान रखा हुआ है, अल्लाह के नज़दीक वो लोग मुर्दा हैं, मुर्दे फिर रहे हैं ज़मीन पर। तो इसलिए कुरान पाक जो है वो ना सिर्फ किताब है बल्कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक मुकम्मल हिदायत है जिस पर अमल करके हम इस दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफला यतदब्बरूनल कुरआन, तो क्या ये लोग कुरान पाक पर गौर व फिक्र तदब्बुर नहीं करते। अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत तिलावत फरमाई तो यमन वालों में से एक नौजवान ने कहा, उन पर तो ताले पहले ही लग चुके हैं, अब तो अल्लाह की मर्जी है, खोलेगा तो वो मालिक है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच कहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उन्होंने उस बंदे को अपने जहन में बिठा लिया और जब खलीफा बने तो फिर उससे मदद भी लेते रहे। इब्ने जुरैर खालिद बिन मादान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि बंदे की 4 आंखें होती हैं। 2 आंखें तो चेहरे पर होती हैं जो सबको नजर आती हैं और जिसके जरिए से बंदा दुनिया की चीजों को देखता है, और 2 आंखें उसके दिल में होती हैं जिनसे वो अपने दीन को देखता है और जिन चीजों का अल्लाह ने गैब से वादा फरमा रखा है उनको भी देखता है। जब अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं तो उसकी दिल की आंखें रोशन कर देते हैं, खोल देते हैं, और जिसके साथ अल्लाह ताला नाराज होते हैं उसके दिल की हालत को उसी पर ही छोड़ देते हैं, तो उसकी आंखें अंदर की नहीं खुलती। यानी जिस हालत में बंदा है तो फिर वो उसी हालत में रहता है, फिर शैतान उस पर गालिब आ जाता है और शैतानी वसाविस उसके अंदर भड़क उठते हैं। इसी तरह से मसनद अल फिरदौस में माज बिन जबल राजी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को ऐसा ज़माना आएगा
کہ قرآن پاک ان کے دلوں پر پرانا ہو جائے گا اور وہ گرتے ہی جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ ان میں سے کوئی قرآن پاک کو پڑھے گا، اب قرآن پاک میں جو لذت ہے، جو اس کی چاشنی ہے، وہ اس کو نہیں نصیب ہوگی۔ بندہ دل کا سخت اور بے حس جب ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام سے بے پرواہی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور مسلسل گناہوں میں پڑتا جاتا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتا، تو اس کے دل پر داغ لگتے جاتے ہیں اور دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے اللہ نے فرمایا علی قلوب اقفالھا، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں تو صحیح، حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ حکمران بھی بن جائیں، نام مسلمان ہوگا، حکومت کے نشے میں عدل و انصاف کو بھول جائیں گے، اسلامی احکامات کے نفاذ کو نظر انداز کر دیں گے، بلکہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہی ہو رہا ہے۔ جبکہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو عملی طور پر نافذ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ لوگ جواب دیں گے۔ اسی طرح آپ عام بندے کو دیکھیں، اکثر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی خواہشات اور شہوات کے غلام ہیں اور ان میں دنیا کی محبت رچی بسی ہوئی ہے۔ ان کا سب کچھ بس یہی دنیا ہے۔ مسلمان نام ہوتے ہوئے قرآن و سنت کو وہ نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں، ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے، بس خواہشات نفس اور شہوات میں گم ہیں۔ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات جو ہیں ان کی، بس وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہیں، تو یہ خواہشات ہی ان کا خدا بن جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی کام بھی کریں تو اس میں ان کی خواہشات ہی نظر آتی ہیں، اور وہ شہوات اور خواہشات کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ کٹ جاتا ہے، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردہ آ جاتا ہے اور کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ نہ کانوں سے اچھی بات سنی جاتی ہے ان کو، اور نہ دل سے، اور نہ ہی آنکھیں حرام حلال کا خیال رکھتی ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا منافق بھی لوگ ہوتے ہیں۔ منافق جو ہوتے ہیں ان کا نفاق جو ہوتا ہے نا، وہ تالا بن کر ان کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر ان کو قرآن پاک کے اسرار و رموز جو اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر آتے ہی نہیں ہیں۔ منافق قرآن پاک کی سمجھ بوجھ کے بغیر اندھا ہو کر گزر جاتا ہے۔ اس کی منافقت قرآن پاک کو سمجھنے کے شعور کو سلب کر دیتی ہے، دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، اچھی اور نیک بات ان کے دل پر اثر نہیں کر پاتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن پاک میں جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اور جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یا نصیحتیں قرآن پاک میں ہیں، حلال و حرام کے بارے میں ہے، جب بندہ اس پر غور نہیں کرتا تو اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم غور و فکر کرو، افلا یتدبرون القرآن، لیکن بندہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ فرماتا ہے ام علی قلوب اقفالھا، تو کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں پر تالا لگ ہی جاتا ہے۔
جو شخص قرآن پاک پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس پر غفلت کا تالا لگ جاتا ہے۔ قربت خدا بندی سے دور ہو کر یہ شخص شیطان اور نفس کی قربت میں آ جاتا ہے، خواہشات اور شہوات کا غلام بن جاتا ہے۔ تب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، تالا پڑ جاتا ہے، اس کا دل قرآن پاک کی طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ فلمیں، ڈرامے، سوشل میڈیا دیکھنے میں تو گھنٹوں گھنٹے لگا دیتا ہے، لیکن قرآن پاک کو 5 منٹ دینا اسے بہت بھاری لگتا ہے۔ اگر موبائل پر قرآن پاک کا میسج آ جائے تو فوراً ڈیلیٹ کر دے گا۔ بے حیائی اور فحاشی کے میسج آئیں گے تو وہ فوراً دیکھے گا۔ آپ دیکھیں نا، اسی طرح سے ان کی محبت کا معیار بھی یہی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، مرد عورتوں سے، لڑکیوں سے، اور لڑکیاں عورتیں مردوں سے، اس طرح محبت اور بے حیائی اور فحاشی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے، موبائل فون اور دوسری چیزیں، انہوں نے اس بے حیائی اور فحاشی کو اور کھول کے واضح کر دیا ہے۔ اب گھر میں بیٹھی ہوئی عورت بھی بے پردہ ہو گئی ہے، اور مرد جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے بھی عورت کے ساتھ اتنا قریب ہے جتنا اس کا اپنا خاوند یا مرد ہو تو اس کی بیوی اس کے قریب نہیں ہوتی۔ اتنا لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے بے حیائی اور فحاشی کا عروج ہے، اور اللہ کی طرف رجحان جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ بندے صرف خواہشات اور شہوات کے غلام بن گئے ہیں، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور اس طرح سے دل پر ان کے تالا پڑ جاتا ہے۔ حالت پھر یہ ہوتی ہے کہ فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا دیکھنے میں گھنٹوں گھنٹے بندہ لگا دیتا ہے، لیکن قرآن پاک کو 5 منٹ دینا اسے بہت بھاری لگتا ہے۔ اگر موبائل پر میں بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ بیان آ جائے، اس کی طرف خیال نہیں کرے گا، اسے سنے گا نہیں، کیونکہ اس کے کان پر مہر لگ گئی ہے۔ اب کان پر مہر لگ جاتی ہے، تالا لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیقی کو وہ روح کی غذا سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گا، بلکہ موسیقی کو ہی روح کی غذا سمجھ بیٹھے گا، جبکہ کفر ہے یہ کہنا ہی، اور حرام ہے۔ اور اسی طرح سے روح کی غذا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح تو اللہ کے حکم سے ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہے چیز، اس کی غذا بھی اللہ کے ذکر سے ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، موسیقی نہیں ہے۔ جو بندہ روح کی غذا میوزک یا موسیقی کہتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیات کی نفی کرتا ہے، اپنے اسلام کو، ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ لوگ وہ موسیقی یا میوزک سننے میں تو وقت لگا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت سننے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ فلمیں، ڈرامے اور مزاحیہ خاکے دیکھنے میں تو بڑا وہ خوش ہو کر دیکھتے ہیں، لیکن جب کوئی دین کی بات سننے کا موقع آ جائے تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے ان کی۔ اسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کو برائی بھلائی بھی ایک جیسی نہیں لگتی، آنکھوں میں بھی پردہ آ جاتا ہے، حلال حرام میں تمیز نہیں رہتی، اور برائی بھلائی ایک جیسی لگتی ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے دنیا بھی، عاقبت بھی ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جہاد فرض ہو جائے اور جانے کی ضرورت ہو، تو یہ دیکھیں یہ لوگ کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھیں گے ہم جائیں گے جہاد میں مر جائیں گے، موت کا خوف پڑ جائے گا۔ شیطان ان کے دلوں میں موت کا خوف
ڈال دے گا اور یہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم جائیں گے تو مر جائیں گے۔ کلمہ حق کی سربلندی کے لیے یہ کوئی کام نہیں کریں گے، کافروں کو دوست بنا لیں گے، مسلمانوں کو دشمن سمجھیں گے۔ ایسی حالت ہے آج کل۔ ماں باپ کو چھوڑ کر دوستوں کو ترجیح دیں گے، باہمی معاملات میں اپنوں کی بجائے غیروں پر بھروسہ کریں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ مادی اشیاء، سائنس، ٹیکنالوجی کو سجدہ کر لیں گے مگر ایک اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ جس طرح مکان میں تالا لگ جاتا ہے نا، اسی طرح ان کے دلوں میں بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی تفہیم، تدبر اور حکمت پر ان کا کوئی بھی وقت جو ہے وہ نہیں گزرتا کہ قرآن پاک کی طرف دیکھیں۔ اخلاق اور کردار کی تعلیم جو قرآن پاک نے دی، اس کو بھی انہوں نے پس پوش ڈال دیا، قرآن کے مخالفوں کے نقش قدم پر چل پڑے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کے کارٹون بناتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے لیے تو جان بھی قربان ہے، لیکن فیشن، لائف سٹائل، زندگی کا طریقہ کار سارا انہی کا اپنایا ہوا ہے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ اسی طرح سے آپ غور کریں، بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے نا بار بار تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا تو پھر اور زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے، اور فخر، غرور، تکبر، حرص، ہوس، عیاشی، فحاشی، زنا، لواطت، بے حیائی، اعضاؤں کے گناہ اور بدگمانی، چغلی، غیبت، بہتان، تہمت، نفاق، بغض و عناد، کینہ، حسد، دشمنی، یہ سارے گناہ بندہ جب کرتا ہے نا اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس کے دل کو اندھیرا کر دیتی ہیں، دل میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ ہی بندے کو نہیں چلتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے دل قرآن پاک کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے دلوں پر قرآن پاک کے راز نہیں کھلتے، کانوں پر بھی پردہ ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، تالے لگ جاتے ہیں، زبان پر بھی اور آنکھوں کے سامنے بھی تالا لگ جاتا ہے، اور اسی طرح سے دل پر بھی تالے لگ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو پھر تالے ہی لگ جاتے ہیں، پھر اس بندے کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے آج موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں، دین حق کو مکمل طور پر سمجھیں، پھر اس پر عمل کریں، اور عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، پھر اس کو سمجھ کر اس پر غور و فکر بھی کریں، پھر اس پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں اور دنیا اور عاقبت کو بہتر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔